अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कहना कैसा है, अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कह सकते हैं या नहीं, जन्नत में कौन सी ज़बान बोली जाएगी, मरने के बाद अरबी ज़बान में सवाल जवाब, जो अरबी ज़बान नहीं जानता वो जन्नत में अरबी ज़बान कैसे बोलेगा, सबसे अफजल ज़बान कौन सी है, चरागा पर ज़र कसीर ख़र्च करना कैसा है, जश्न विलादत के मौके पर चरागा पर ज़र कसीर ख़र्च किया जाता है, क्या ये इसराफ़ यानी फ़जूल खर्ची है या नहीं। नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर दो जहाँ के ताजवर सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान रूह परवर है। बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर सलामती भेजता है। बेकार गुफ्तगू से मेरी जान छूट जाए, हर वक्त काश लब पे दुरूद व सलाम हो। अल्लाह ताला को मियाँ कहना कैसा है, अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कह सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है कि नहीं कह सकते। अल्लाह ताला या अल्लाह अज़्ज़ व जल या अल्लाह पाक कहें। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा फरमाते हैं, ज़बान उर्दू में लफ्ज़ मियाँ के 3 मानी हैं। इनमें से 2 ऐसे हैं जिनसे शान उलूहियत अल्लाह ताला की शान पाक व मुनज़्ज़ह है, और एक का सिद्क़ हो सकता है। तो जब लफ्ज़ 2 ख़बीस मानों में और एक अच्छे मानी में मुश्तरक ठहरा और शुरू में वारिद नहीं, तो ज़ाते बारी अज़्ज़ व जल पर इसका इतलाक़ ममनू होगा। इसके एक मानी मौला है, बेशक मौला अल्लाह है। दूसरे मानी शौहर, तीसरे मानी ज़िना का दलाल कि ज़ानी और ज़ानिया में मुतवस्सित दरमियान वाला हो। जन्नत में कौन सी ज़बान बोली जाएगी? जन्नत में अरबी ज़बान बोली जाएगी। अरबी ज़बान हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान रफ़्युश्शान भी है। चुनाचे ख़ातमुन नबिय्यीन साहिब कुरान मुबीन महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान दिल नशीन है, अहले अरब से 3 वजह से मोहब्बत करो। मैं अरबी हूँ, कुरान मजीद अरबी में है, अहले जन्नत का कलाम अरबी में होगा। जो अरबी ज़बान नहीं जानता वो जन्नत में अरबी ज़बान कैसे बोलेगा? मरने के बाद हर एक को अरबी ज़बान आ जाती है। कब्र में मुनकर नकीर अरबी ज़बान में ही सवालात करते हैं, और वो मुर्दा उन सवालात को समझता है और अरबी ज़बान में जवाबात भी देता है। जैसा कि हज़रत सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए और उसकी कब्र तक गए। जब उन्हें लहद में उतारा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए, गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन कुरेद रहे थे। फिर अपना सरे अक़दस उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह अज़्ज़ व जल की पनाह मांगो। हज़रत सैयदना हन्नाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर 2 जहाँ के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में मय्यत के पास 2 फरिश्ते आते हैं, इसे बिठाते और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ व जल है। फिर वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं, जो हस्ती तुम्हारी तरफ माबूस फरमाई गई वो कौन है? प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जवाब देता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर फरिश्ते कहते हैं, तुझे इन बातों का कैसे पता चला? वो जवाब देता है कि मैंने किताबुल्लाह पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। फिर आसमान से निदा दी जाती है, मेरा बंदा सच कहता है, इसके लिए जन्नत का एक बिछौना बिछा दो और इसे जन्नती लिबास पहना दो, और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो ताकि इसे जन्नत की हवा और खुशबू आती रहे, और इसके लिए कब्र को ताहद्दे नज़र कुशादा कर दिया जाता है।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا قبر میں جانے کے بعد کافر کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں جو ہستی تمہاری طرف مابعوث فرمائی گئی وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ندا دی جاتی ہے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے جہنم سے ایک بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، بس اسے جہنم کی گرمی اور بدبو آتی رہے گی اور اس پر قبر کو تنگ کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ حدیث جریر رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز یعنی ہتھوڑا ہوتا ہے جس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، بس اس کے ساتھ مردے کو ایک سرپ لگائے گا تو اس کی آواز جن و انس یعنی جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر ایک سنے گا، جس سے وہ کافر مردہ خاک ہو جائے گا، پھر اس میں دوبارہ روح ڈالی جائے گی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں بعد موت ہر شخص تحریر پڑھ سکتا ہے، جہالت اس عالم یعنی دنیا میں ہو سکتی ہے، وہاں نہیں۔ حدیث پاک میں ہے اہل جنت کی زبان عربی ہے، حالانکہ بہت سے جنتی دنیا میں عربی سے ناواقف ہیں۔ اسی طرح ہر مردے سے عربی میں ملائکہ سوال کرتے ہیں اور وہ عربی سمجھ لیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے میثاق کے دن عربی ہی میں سب سے عہد و پیمان لیا، تو کیا مرنے کے بعد میت کو کسی مدرسے میں عربی پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ خود بخود آ جاتی ہے۔ قیامت کے دن سب کو نامۂ اعمال لکھے ہوئے ہی دیے جائیں گے اور جاہل و عالم سب ہی پڑھیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص عربی سمجھتا ہے اور لکھا ہوا پڑھ لیتا ہے۔ سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ تمام زبانوں میں سب سے افضل عربی زبان ہے۔ قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ چنانچہ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین محمد بن علی حسکفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں عربی زبان کو دوسری تمام زبانوں پر فضیلت حاصل ہے کہ یہ اہل جنت کی زبان ہوگی، پس جس نے اسے سیکھا اور دوسرے کو سکھایا اسے اجر و ثواب ملے گا۔ کہ حدیث پاک میں ہے اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو، میں عربی ہوں، قرآن مجید عربی میں ہے اور جنت میں جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا صرف زبان کے لحاظ سے کہا گیا، ورنہ ایک مسلمان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ عربی زبان کا جاننا مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث اور دین کے تمام اصول و فروع اسی زبان میں ہیں۔ اس زبان سے ناواقفی کتنی کمی اور نقصان کی چیز ہے۔ جشن ولادت کے موقع پر چراغاں پر زر کثیر خرچ کیا جاتا ہے، کیا یہ اسراف یعنی فضول خرچی ہے یا نہیں؟ جشن ولادت کے موقع پر چراغاں پر زر کثیر خرچ کرنا ہرگز فضول خرچی نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اسراف میں بھلائی نہیں اور بھلائی میں اسراف نہیں۔ جس چیز سے تعظیم ذکر شریف مقصود ہو ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جو سرمایہ خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں کہلاتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا امام شہاب الدین ظاہری علیہ رحمہ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 وَلَا تُسْرِفُوا اور بے جانہ خرچوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی معصیت یعنی نافرمانی میں خرچ نہ کرو۔ حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر کو ابی قبیس سونے کا ہو اور کوئی شخص اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کر دے
تو وہ اسراف کرنے والا نہ ہوگا، اور ایک درہم بھی اللہ عز و جل کی معصیت یعنی نافرمانی میں خرچ کرے تو اسراف یعنی فضول خرچی کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح تفسیر نفسی میں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور فضول نہ اڑا کے تحت ہے کہ کسی شخص نے بھلائی کے کاموں میں کثیر مال خرچ کر دیا تو اس کے دوست نے اسے کہا یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں، تو اس شخص نے جواب دیا بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شیخ ابو علی محمد بن قاسم روزباری علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ ایک بزرگ نے ضیافت کا اہتمام کیا اور اس میں 1000 شمع روشن کی۔ ایک ظاہر بین شخص نے ان سے کہا کہ آپ نے اسراف کیا ہے۔ اسی بزرگ جو کہ روشن ضمیر تھے، انہوں نے فرمایا جاؤ اور ہر وہ شمع جو میں نے غیر اللہ کے لیے روشن کی ہو بجھا دو۔ اس نے بجھانے کی کوشش کی مگر کوئی ایک شمع بھی نہ بجھا سکا۔ حضرت علامہ سید محمد بن محمد حسینی زبیدی علیہ رحمہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی راہ میں یہ خرچ کرنا اللہ عز و جل کو محبوب ہے، اور اولیاء کرام بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ ان اولیاء کرام کے احوال مختلف ہوتے ہیں اور نیتیں نیک ہوتی ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی وقار الدین قادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسراف کے معنی یہ ہیں کہ ناجائز کام میں رقم خرچ کی جائے یا ایسے کام میں رقم خرچ کی جائے جس کا مقصد صحیح نہ ہو، مثلاً شراب، سینما، گانا وغیرہ۔ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا یا اپنے روپوں کو دریا میں پھینک دینا یا نوٹوں کو جلا دینا وغیرہ، یہ صورتیں اسراف کی ہیں۔ اس کا اصول یہ ہے یعنی اسراف میں نیکی نہیں ہے اور نیکی میں خرچ کرنا اسراف نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں چراغاں کرنے اور جھنڈیوں کے لگانے پر یہ لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں۔ شادیوں اور دیگر تقریبات کے مواقع پر جو چراغاں ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، اور اگر اسراف کے یہی معنی ہے کہ مطلقاً ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے تو یہ مکان بنانا سب اسراف ہوگا، اس لیے کہ جھگی یعنی جھونپڑی میں بھی رہا جا سکتا ہے۔ اچھے اور قیمتی کپڑے بنوانا بھی اسراف ہوتا، اس لیے کہ ٹاٹ، کھدر وغیرہ سے بھی ستر پوشی ہو سکتی ہے۔ اچھے کھانوں پر خرچ کرنا بھی اسراف ہوگا۔ موٹے آٹے کی روٹی کو چٹنی یا سرکے کے ساتھ کھانے سے بھی پیٹ بھرا جا سکتا ہے۔ ان سب باتوں میں جب روپیہ صرف کرنا اس لیے اسراف نہیں کہ مقصد صحیح کے لیے صرف کیا جا رہا ہے، اگرچہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح میلاد کے موقع پر صرف کرنا اسراف نہیں ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہکشاں، ہے کہ حق نے چراغا عید میلاد النبی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ جزاک اللہ۔